अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा खालिद। और आज फिर से हम वीएसी के तवस्सुत से हाजिर हैं यहाँ पे। तो वीएसी से रिलेटेड पहले से भी डिस्कशन हो रही है, कोर्स से रिलेटेड, कुछ आउटलाइन से रिलेटेड और कुछ चीज़ें जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं या जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं गाहे बगाहे। जिस तरह आपने जो रिसेंट लेक्चर जो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ था 2 डेज़ अगो, अगर उसमें देखा हो तो मिस्टर ईशान ने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड डिस्कशन की थी उस चीज़ के बारे में। तो आज आगे हम इसी सीक्वेंस को आगे की तरफ लेके चलेंगे। आपने टाइटल देखा हो तो उसमें मेंशन है कि हम अमेज़न बारकोड्स, यूपीसी और इससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ईएएन क्या होता है, एफएनएसकेयू क्या होता है, एसिन क्या है, यूपीसी क्या है और जीटीआईएन क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स, इनका रीज़न क्या है, अमेज़न के जो भी डिफरेंट किस्म के बार कोड्स हैं इन सब का क्या मकसद है, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इसमें आज जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम एक चीज़ और पे काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उस चीज़ को बता दूं कि बहुत सारी हमें क्यूरीज आई हैं कुछ अरसे में कि हम जब से अपीयर हुए हैं वीएससी को लेके कि हम क्यों इस चीज़ पे या इस चीज़ को हमने इस स्टेप को क्यों शुरू किया और हम कब से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या हम ये काम कब से करके इस स्टेप पे पहुँचे हैं कि हम आप लोगों को ये चीज़ें सिखा सकें। तो बारहा ये चीज़ बताई जा चुकी है कि जो आप पीछे बैनर है मौजूद, इस पर भी अगर देख लें तो वीएसी और एएमजी डॉग के नाम से दो डिफरेंट किस्म के लोगोज आपको हमेशा शो होते आ रहे हैं इसके ऊपर। तो वीएसी एक अमेज़न असिस्टेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि एएमजी डॉग के नाम से भी जानी जाती है, पहचान है इसकी क्योंकि हमारी वेबसाइट इस नाम से है AMG-DOC के नाम से। तो ये है उनके अंडर AMG डॉग के अंदर अमेज़न असिस्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हम वीएसी का एक सिस्टम हमने शुरू किया था जिसका मकसद है लोगों को सिखाना जो काम जो सर्विसेज हम पिछले 5 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज हम लोगों तक पहुंचा सकें। जो सर्विसेज हम एज ए सिंगल कंपनी दे रहे हैं वो हम लोगों को आगे सिखा सकें कि वो लोग खुद से अपना एक सिस्टम शुरू कर सकें, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकें। तो इस पे हम लाइव सेशन भी करेंगे और एक वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड करके कि हमने किस तरह से ये सारा सिस्टम बिल्ड किया, हमारी क्या ग्रोथ स्टोरीज हैं, किस काम को किस जगह पे परफॉर्म किया गया, हम कब इस काबिल हुए कि हम लोगों को सिखा सकें, हमने कितने क्लाइंट्स को, आपने सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी ऐसी तो देखी होंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो कि सिखाने का सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी जो ये तो बताते हैं कि हमने एक लड़के को, शख्स को ट्रेन करके इतने अरसे में इतना रेवेन्यू जनरेट करवा लिया, इतने अरसे में इतना काम उनसे दिखवा लिया या डलवा लिया या ये कोई प्रोसेस आगे की तरफ चला। लेकिन कोई ये नहीं शो करेगा कि आपने उस क्लाइंट के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। आप अपना रेवेन्यू उसी सूरत में जनरेट कर सकते हैं जब आप उस क्लाइंट का रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, उस क्लाइंट की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको अगर आप पॉसिबल बनाएंगे तो उसी सूरत में आप एज अ वीए उससे ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप उसका जब वीए के तौर पर देखा जाए वर्चुअल असिस्टेंट, तो हम उसके लिए एक वर्चुअली तमाम की तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमें उन्हीं इनकम में से हमें एक पे प्रोवाइड करता है जो कि इसका प्रॉफिट मार्जिन होता है। और वो पे उसी सूरत में इंक्रीज हो सकती है अगर तो हम उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे। तो हमने अपने 5 साल के सिनेरियो में बहुत सारे ब्रांड्स बिल्ड किए हैं। मैं आपको डेफिनेटली हम एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको प्रॉपर नाम उनके शो किए जाएंगे और उनके बिहाफ पे जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके ऑनर्स जो हैं जो हमारे साथ अभी तक सिस्टम चल रहा है हम वो शो करेंगे। हम ये दिखाएंगे कि वो लोग हमसे कितना सेटिस्फाइड हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि बताया जा सके कि हमारे साथ जो हम हमने एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेन किया है वो किस हद तक एक्सपर्ट हैं और वो किस हद तक अच्छे तरीके से क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। तो आप भी आने वाले दौर में उनके लेवल पे आके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स को बना सकते हैं। मकसद, सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है उसका रेवेन्यू जनरेट हो, उसका एक प्रॉपर वे में एक बिजनेस चलना शुरू हो जाए। जब उनका बिजनेस चलेगा तो वो आपको उसमें से कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम में से आपको प्रॉपर एक पे करेंगे या आपके जो भी चार्जेस हैं वो उसके अंदर से निकलेंगे। तो ये उसका मकसद होगा। इस पर मैं एक लाइव सेशन भी करूंगा आने वाले कुछ दिनों में और एक हम प्रॉपर इसका वीडियो सेशन, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके सामने पेश करेंगे। रिसेंटली मैंने ऑलमोस्ट 2 डेज अगो अपने एक जो हमारा एक एम्प्लॉय जो हमारे साथ 1 साल से काम करें, हमने उनके एक अकाउंट को देखा तो एक क्लाइंट हमारे पास 3 मंथ पहले आया था और उसका रेवेन्यू इस वक्त तक ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज कर चुका है। अगर वो पहले $5 लाख की सेल्स कर रहा था तो उसने अब $7.5 लाख की
سیلز کی ہے تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر پی پی سی اور بہت ساری چیزوں نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے. اور یہ ہمارا ٹینیور ہے کہ پراپر پلان آف ایکشن چلتا تھا, پہلے 9 منتھ کا, پھر 6 منتھ کا. ہم نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے. تو آپ لوگوں کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 5 سال لگا کے جو چیز سیکھی ہے وہ چیز آپ لوگوں تک آسانی سے ڈلیور کی جا سکے, یا جو ایکسپیرینس ہم نے گین کیا ہے اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جا سکے, کم ٹینیور کے اندر, کم ٹائم پیریڈ کے اندر پہنچایا جا سکے کہ ہم نے کتنے عرصے میں کیا چیز کس طرح سے گین کی ہے, ہمارا ایکسپیرینس کیا گزرا ہے, کیا کیا سچویشنز آ سکتی ہیں اور ان سچویشنز کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, کس سچویشن میں کون سی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لاسٹ سیشن جو میرا اور دانیال صاحب کا ہوا اس میں بھی ہم نے اسٹریٹجیز کو لے کے بہت زیادہ بات کی تھی کہ پرابلم سالور بننا اور ایک تو اس کو کہ آپ کو ریسرچ کرنے کا طریقہ آئے, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو پرابلم سالور ہی تبھی سسٹم ہو سکے گا جب آپ ایک اسٹریٹجی ڈیولپر ہوں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ کس جگہ پر کس طرح سے کس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کس سینیریو میں سے کس طرح سے نکلنا ہے, کسی ایک جگہ پر سٹک نہیں ہو جانا, یا کوئی ہرڈل آتا ہے تو اس ہرڈل کو کس طرح ایفیشینٹ وے میں آگے کی طرف لے کے چلنا ہے. تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں روزانہ کی بیسس پہ. تو ہم نے پھر اس کو ایک کہہ لیں کہ فارمل وے میں پراپر اپنے لائف سیشنز کو اسکیجول کیا ہے کہ ہم جو ٹاسک ہیں کچھ نہ کچھ ان پہ ڈسکشن ہوگی, یا جو باتیں جو کہ وربلی بتائی جا سکتی ہیں ہم ان پہ کسی حد تک ڈسکشن کرتے جائیں گے کہ تاکہ ایک تو انٹرسٹ بلڈ ہو اور دوسرا لوگوں کو پتہ لگے کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو آج کے لیے جو جس طرح کے ٹائٹل میں بھی مینشن ہے کہ امیزون بار کوڈز امیزون سے ریلیٹڈ ہی نہیں, آپ نے جیسے کہ دیکھا ہو کہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں پرائیویٹ لیبل کے طور پہ جو کہ دنیا بھر میں بک رہی ہیں ان کے اوپر ایک اسپیسیفک بار کوڈ ہمیشہ ہوتا ہے. وہ ایک کہہ لیں کہ اس پروڈکٹ کا ایک یونیک کوڈ ہے جو اس کی ایک آئیڈینٹی کو شو کرتا ہے. وہ جب بھی اس بار کوڈ ٹریسر مشین کے تھرو وہ جب بھی اسکین کیا جائے گا تو اس کا ایک پراپر ریکارڈ آئے گا کہ اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے, اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ بار کوڈ خریدنے کا طریقہ کار ہے, ان میں کس طرح کی ٹائپس ہیں, کس ٹائپ کا کیا مقصد ہے, کس ٹائپ کس چیز سے ریلیٹ کرتی ہے, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تو اس میں سب سے پہلی بار کوڈ, اگر کسی کو کنسیپٹ نہ ہو کلیئر, تو بار کوڈ وہ بلیک لائنز جو کہ ہم کسی زمانے میں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دوسری لینگویج ہے, بیسیکلی وہ لینگویج یہی ہے کہ ان کے جو ڈیجٹس ہیں ان ڈیجٹس کو لائن میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ صرف اور صرف اس مشین کے تھرو ریڈیبل ہوتی ہے. تو جو بلیک لائنز ایک پراپر لائن سینیریو بنا ہوتا ہے وہ بار کوڈز کہلاتے ہیں. تو اس میں کہہ لیں کہ ڈفرینٹ قسم کے ٹائپس ہوتے ہیں. میں نے نام مینشن کر دیے ہیں ٹائٹل کے اندر ہی, یو پی سی, ASIN, GTIN, EAN اینڈ FNSKU. یہ تمام کے تمام بار کوڈز ہیں جو ہم اپنی پروڈکٹس کے اوپر لگا سکتے ہیں, اور یہ ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, ان کی ڈفرینٹ ایبریویشنز ہیں. کون سا بار کوڈ ہم نے خود بائی کرنا ہوتا ہے, کون سا امیزون کی طرف سے ہوتا ہے, اور کس میں کیا ڈفرینس ہے. GTIN جس طرح کہ ہم اگر GTIN کو دیکھیں تو GTIN کے 14 ڈیجٹس ہوتے ہیں, اور اگر ان 14 ڈیجٹس میں سے 14 ڈیجٹس میں سب سے پہلے 2 جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ 00 کے لیے کاؤنٹ ہوتے ہیں, 00 اور آگے پھر ایک پراپر سینیریو چلتا ہے. اگر ہم ان 14 میں سے 00 کو ریموو کر دیں تو وہ 12 UPC کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح ASIN ہے, ASIN, جو کہ امیزون ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. ابھی ہم اس کی ایبریویشن دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمیں امیزون پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہے FNSKU, یہ بھی ایک امیزون نے یونیک قسم کا ایک ٹرم نکالی تھی جو کہ ان کے لیے اسٹاک کیپنگ یونٹ جو امیزون کا ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ EAN ہے جو کہ یورپ سے کسی حد تک ریلیٹ کرتی ہے. تو ہم ایبریویشن دیکھتے ہیں, ASIN امریکن اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر یا امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. ڈفرینٹ قسم کے اس کے اندر سینیریوز ہوتے ہیں, کچھ امریکن اسٹینڈرڈ لیتے ہیں, اس کو کچھ امیزون لیتے ہیں, لیکن یہ ٹرم امیزون نے انٹروڈیوس کرائی تھی تو اس کا آفیشیل جو بنتا ہے امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. جب بھی ہم کوئی لسٹنگ کریٹ کریں گے UPC کے اگینسٹ یا کسی دوسری چیز کے اگینسٹ, تو اس میں یہ امیزون ہمیں ایک الگوریدم جو ہے وہ ہمیں اس کے اگینسٹ ایک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر پرووائڈ کرے گا. وہ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ASIN کے طور پہ جانا جاتا ہے کہ جو اس کے نمبر ہمیں اس کے اگینسٹ ہمارے UPC ہمارے یا GTIN کے اگینسٹ جو نمبر ہمیں امیزون پرووائڈ کرتا ہے وہ ASIN کنسیڈر ہوتا ہے. جیسے کہ اس کے نام سے بھی بڑا کلیئر ہے, امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. اس کے بعد آ گیا UPC, یونیورسل پروڈکٹ کوڈ. اب یونیورسل پروڈکٹ کوڈ جو ہے وہ ہم نے خود سے کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر کی یونیورسل پروڈکٹ کوڈ ہم نے بائی کرنا ہے. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, GS1 کے نام سے ایک کہہ لیں کہ جو سب سے اچھا ابھی تک کا سینیریو چل رہا ہے, جہاں سے ایفیشینٹ وے میں, جہاں سے جو کہہ لیں کہ پوٹینشیلی جو درست ہوتے ہیں
وہ UPC جہاں سے خریدے جا سکتے ہیں وہ GS1 ہے. GS1 ایک پراپر آرگنائزیشن ہے جس کے US میں ڈفرنٹ قسم کے وہ کہہ لیں کہ ڈفرنٹ قسم کا ان کا سینیریو ہے, UK میں ڈفرنٹ قسم کا سینیریو ہے. تو ہم ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے کلائنٹس کے لیے UPC بائی کرتے ہیں. اگر تو ہمارا کلائنٹ ہمیں UPC دے گا دیٹ از ویل اینڈ گڈ, اگر تو وہ ہمیں اکاؤنٹ دے گا تو ہم نے UPC خود سے جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. پھر ان کے بھی ہاف پہ UPC ایک پروڈکٹ کی ID بن جاتی ہے, اس پروڈکٹ کے بھی ہاف پہ ہم اس لسٹنگ کو پرفارم کرتے ہیں. اسی طرح میں نے ریلیٹ کیا UPC سے پہلے GTIN گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر. تو گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر ہے جو GTIN ہے, اس میں 14 ڈیجٹس ہوتے ہیں اور اگر اس میں سے 2 زیروز کو نکال دیا جائے تو یہ UPC بن جاتا ہے. بیسیکلی UPC اور GTIN میں کوئی بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے, لیکن ایک اپ ڈیٹڈ ٹرم ہے کہ اس چیز کو سمپلیفائی کر دیا گیا ہے, GTIN کو سمپلیفائی کر دیا گیا ہے, جو کہ اسپیسیفکلی ہم امریکہ کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ UPC کو یوز کر سکتے ہیں. GTIN جیسے نام سے ہی ظاہر ہے گلوبل ٹریڈ انشورنس نمبر آئٹم نمبر, تو گلوبلی آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کی ایبریویشن گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر اور اس کے 14 ڈیجٹس ہوتے ہیں اور UPC کے 12 ڈیجٹس ہوتے ہیں. ہم اس کو بھی ایز اے پروڈکٹ ID اس میں یوز کر سکتے ہیں. جب ہم Amazon پہ لسٹنگ کریں گے تو وہ ہمیں ایک ڈراپ ڈاؤن دیتا ہے کہ ہم اس میں سے کس پروڈکٹ ID کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اگر ہمارے پاس UPC ہے تو ہم اس میں UPC کو سلیکٹ کریں گے, اگر ہمارے پاس GTIN ہے تو ہم اس میں GTIN کو سلیکٹ کریں گے, اگر ہمارے پاس EAN ہے تو ہم اس میں سے EAN سلیکٹ کریں گے. اگر ہم کسی پرانی لسٹنگ کو دوبارہ سے پرفارم کر رہے ہیں تو ہم اس میں ASIN کو بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ASIN کے تھرو بھی لسٹنگ کو دوبارہ سے ری لسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر. اس کے آگے دیکھا جائے تو EAN ہے یورپین آرٹیکل نمبر. یورپین آرٹیکل نمبر اس کے بھی نام سے ظاہر ہے کہ یہ یورپ سے کسی حد تک ریلیٹ کرتا ہے. وہاں پر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اگر ہم UPC یا GTIN کو یوز کریں, ہم یوز کر کے اس میں لسٹنگ کر سکتے ہیں اور لسٹنگ کی جاتی رہتی ہیں, لیکن انہوں نے ایک اسپیسیفک ٹرم دے دیا ہے EAN کے نام سے, جو کہ ایک 13 ڈیجٹ کوڈ ہے جس کو یوز کر کے ہم یورپ میں آسانی کے ساتھ بغیر کسی ایشو کے کریشن کے اس لسٹنگ کو پرفارم کر سکتے ہیں یا اس بار کوڈ کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو بار کوڈ ہے وہ ڈیجٹس ہیں, ایک ڈیجٹس کی کیلکولیشن ہے جو ان کا کلیکشن ہے, جس میں 12, 13 اور 14 ڈیجٹس کی کلیکشن ہے جو کہ ڈیفرنٹ نیمز کے ساتھ آتی ہے. اس کے اگینسٹ ہمیں ایک بار کوڈ ملتا ہے. اگر تو ہم GS1 کے تھرو ان کو لیں گے تو GS1 ہمیں پراپر بار کوڈ بھی اپنے ساتھ دیتا ہے, لیکن اگر ہم کسی دوسری سورس سے لیں گے, وہ اگر ہمیں نمبر بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں تو ہم ویب سائٹ پہ جا کے بار کوڈ جنریٹر کے نام سے ڈفرنٹ ویب سائٹس ہیں جہاں پر ہم ان چیزوں کو اس بار کوڈ کو دوبارہ سے جنریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مطابق جنریٹ کر سکتے ہیں کہ کس لائن کا کتنا سائز ہو یا ان کا وے کس طرح کا ہو. ساری ایک کہہ لیں کہ ریکٹینگل فارم میں ہے یا اسکیئر فارم میں ہمیں چاہیے, یا کچھ کی لائنز بڑی ہوں کچھ کی لائنز چھوٹی ہوں, وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو آگے کی طرف لے کے چل سکتے ہیں. تو ہم ساتھ کچھ کوسچنس کو بھی دیکھیں گے. Sir, can we list any product without a UPC? Is there any other option to list our product without UPC? تو جو پروڈکٹ ID ہے, جب ہم پرائیویٹ لیبل کرنے جا رہے ہیں یا ہم کوئی نئی لسٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پروڈکٹ کی آئیڈینٹی, پروڈکٹ کی ID لازمی ہو. اگر ہم پرانی لسٹنگ کو کر رہے ہیں تو ہم اس میں ASIN کو یوز کر کے پرانے ASIN کے طور پہ اس لسٹنگ کو دوبارہ سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. Amazon آلموسٹ 15 ایئرس تک ایک پرانے ASIN کو اپنے ڈیٹا بیس میں ہولڈ کر کے رکھتا ہے. آپ کبھی بھی ان 15 سال کے اندر آپ اس ASIN کو دوبارہ پٹ کریں گے لسٹنگ کے بیک اینڈ میں تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ ڈیٹا آپ تک واپس پہنچائے گا, لیکن آپ کو ایک پراپر طریقہ کار بتانا پڑتا ہے کہ یہ آپ کی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے جسے بات کی, اگر ہمارے پاس UPC نہیں ہے, ہمارے پاس GTIN نہیں ہے, تو GTIN ایگزامپشن ایک طریقہ کار ہے جس کے تھرو ہوتا ہے, لیکن اس کا سینیریو ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کسی دوسرے مینوفیکچرر سے GTIN ایگزامپشن لے کے ایک پراپر طریقہ کار کے تھرو آتے ہیں اور پھر اس چیز کو سیل کرتے ہیں. تو آپ ان کا بار کوڈ انہی کا یوز کریں گے, ان کی پروڈکٹ, کیونکہ آپ ان کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, وہ برانڈ ہے یا وہ مینوفیکچرر ہے, وہ اپنے طور پہ اس چیز کو بلڈ کر چکا ہوا ہے. تو آپ ان سے GTIN ایگزامپشن لے کے ایز اے ری سیلر یا ایز اے کاپی لسٹنگ کر کے اس چیز کو جب سیل کریں گے تو اس میں GTIN ایگزامپشن کا ایک رول آئے گا. آپ کو پراپر Amazon کو شو کرنا پڑے گا, پراپر ڈاکومنٹیشن دینی پڑے گی, اور GTIN کے اندر ایگزامپشن کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دینا پڑے گا. سر ہاؤ مچ کاسٹ GS1 فار GTIN؟ ڈفرنٹ ان کے چارجز ہوتے ہیں اور ان کی ایک جو ہے اینولی جو سبسکرپشن ہے وہ الگ سے ہوتی ہے کہ 1 سال بعد آپ کا جو ہے وہ GTIN ہے جو UPC ہے وہ 1 سال کے بعد رینیو کرانا اس کو بہت ضروری ہوتا ہے. اور ان کے جو چارجز ہیں وہ آلموسٹ کہہ لیں کہ 25 کی بیس پہ آتا ہے.
تو 10 ملتے ہیں وہ 250 کے 10 ملتے ہیں, $250 کے وہ ہمیں 10 UPC جو ہے امیزون دیتا ہے, اور اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, اس ہیڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ 10 کے 10 UPC. تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم سبسکرپشن بائی کریں پہلے اس کی جا کے, اور اس کے اندر ہم پھر $250 کے 10 UPCs ہیں جو ہم ان کو بائی کریں, اور ہم نے اینولی ان کو رینیو کرانا ہوتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ نہیں تو وہ جا کے اس ٹائم پیریڈ کے اندر 1 سال کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, اس کے اندر اس کو رینیو کرانا بہت ضروری ہوتا ہے, یا وہ آٹومیٹیکلی اگر آپ نے اس کے ساتھ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ اٹیچ کر دیے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو رینیو کر دیتا ہے. اسی طرح لسٹنگ کا بھی یہ سینیریو کہہ لیں کہ اگر کوئی ای بے اٹ سے فیملیئر ہے جو آلریڈی کام کر رہا ہے تو ای بے اٹ سے لسٹنگز اس طرح سے رینیو کرائی جاتی ہیں. تو یہاں پر ہم نے UPC کو رینیو کرانا ہوتا ہے تاکہ ہماری لسٹنگ یا اوور آل ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان کا پراپر جو ریکارڈ ہے وہ مینٹین رہے. تو جو سب سے کہہ لیں کہ بیسٹ ریلائبل سورس ہے وہ GS1 ہے, gs1.org. آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. gs1.com UK کے US کے لیے ہے, UK کے لیے ان کی الگ سے ایکسٹینشن ہے. یہ موسٹلی کلائنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, کلائنٹ پرووائڈ کر کے ہمیں کریڈینشلز دے دیتے ہیں, ہم پاکستان سے سمپلی ان کو لاگ ان کر کے وہاں سے اپنے بار کوڈز کو جنریٹ کر سکتے ہیں. اس میں بار کوڈ جنریٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں وہاں پر ڈیٹیلز دینی پڑتی ہیں, انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا ٹائٹل کیا ہے, ہم کیا پروڈکٹ بیچنے جا رہے ہیں, اس کا SKU کیا ہوگا, اس کی پروڈکٹ کی تھوڑی بیسک سے ڈسکرپشن بھی ہمیں اس کے اندر پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. اور آپ کہہ لیں کچھ رولز اسٹرکٹ ہوتے جا رہے ہیں, تو ان اسٹرکٹ رولز کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا SKU امیزون میں بھی ریلیٹ کرنا چاہیے اور GS1 میں بھی ریلیٹ کرنا چاہیے, یعنی کہ دونوں جگہوں پر آپ کی جو انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہے اس کا دونوں جگہوں پر سیم ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ GTAIN نہیں ہے بیسیکلی ارسلان, یہ GTIN ہے, گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر. اسی کو ہم, میں نے 12 مینشن کیا پہلے بھی کہ اسی کو ہم UPC میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اسی سے آگے کا پروسیس چلتا ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک ٹرم ہے SKU, اسٹاک کیپنگ یونٹ یا سیلر کیپنگ یونٹ. اس کو ڈفرنٹ ویز میں لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں FNSKU اور FNSKU اینڈ SKU جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. SKU کے ساتھ صرف FN کو انہوں نے ایڈ کر دیا, جو کہ Amazon نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کرائی, فلفلمنٹ نیٹورک اسٹاک کیپنگ یونٹ, کہ جو ان کا فلفلمنٹ نیٹورک ہے اس کے اندر Amazon جو FBA کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے, اس میں جو فلفلمنٹ کا نیٹورک پرووائڈ کرتا ہے, اس کے اندر Amazon کس طرح سے اپنے اسٹاک کو کیپ کرتا ہے, کس طرح سے کس یونٹ کو کیپ کرتا ہے. تو یہ ہے FNSKU, فلفلمنٹ نیٹورک اسٹاک کیپنگ یونٹ. اگر اس میں سے FN کو نکال دیا جائے تو یہ اسٹاک کیپنگ یونٹ بن جاتا ہے, جو کہ سیلر سے ریلیٹ کرتا ہے, کہ اگر کوئی سیلر کوئی پروڈکٹ کو بیچنے جا رہا ہے تو وہ اس کے اندر ایک پراپر اپنا اسٹاک کیپنگ یونٹ مینٹین کرے گا. کہ اگر ہم ایک کہہ لیں کہ موبائل فون کے کور بیچ رہے ہیں اور وہ کور 3 ویریشنز کے اندر ہے, بلیک ہے, وائٹ ہے اور ریڈ ہے, تو ہم ان تینوں کا SKU اس فارم میں رکھیں گے کہ وہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے. کہ اگر فرض کریں موبائل کور ہیں تو ہم MC اس کی ایبریویشن بنا سکتے ہیں, اس کو شارٹ فارم میں یوز کر سکتے ہیں. موبائل کور کو M سے موبائل, C سے کور, کیونکہ یہ ہماری یاد دہانی کے لیے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو موبائل کور کا ہم نے MC بنا لیا, آگے ڈیش یا انڈرسکور کا یوز کر کے ہم اس کے آگے جو بھی اس کی کہہ لیں بلیک کلر کی اگر ویریشن ہے تو ہم B یوز کر سکتے ہیں, اگر وائٹ کلر کی ویریشن ہے تو ہم اس کا W یوز کر سکتے ہیں, اگر ہماری ریڈ ویریشن ہے تو ہم R کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اسٹاک کیپنگ یونٹ خود سے بنانے ہیں کہ تاکہ ہمیں وہ ایبریویشن یا 4 ورڈز کی جو کمبینیشن ہے اسے دیکھ کے اندازہ ہو جائے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے, کس پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے, کس ویریشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 5 سے 6 ٹرمز ہیں, 5 جو ہے جو ڈائریکٹلی Amazon سے ریلیٹ کرتی ہیں اور 6 جو ہے SKU سیلر سے ریلیٹ کرتا ہے. اگر ہم SKU نہیں ڈالیں گے اپنی لسٹنگ کے اندر تو Amazon آٹومیٹیکلی ایک جو ہے جنریٹ کر دے گا SKU جو کہ ان کی ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہوگا. میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہوں کمنٹس کو لے کے. آئی ڈونٹ نو زہیر بھٹی, اوکے زہیر بھٹی, جی زہیر بھٹی صاحب آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. آپ نے 2 دفعہ کہا کہ سر جی سنائیں کیا حال چال ہے. الحمدللہ. یہ ہمارے کہنے کہ جو VSC کے اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹریننگ لے رہے ہیں ان میں سے ایک ہیں جی زہیر بھٹی صاحب. زہیر بھٹی صاحب آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ اس چیز کو آگے کی طرف لے کے چل سکتے ہیں. راجہ تیمور السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام تیمور صاحب. رویم ڈار نے بھی کوشچن کیا ہے, ڈز دا UPC اور اینی ادر بار کوڈ ایکسپائر. میں نے بھی یہ بات مینشن کی ہے کہ ہم نے جو اس کے اندر GS1 جہاں سے ہم پروڈکٹ کو لیتے ہیں وہیں سے وہ رینیو کرانا ہوتا ہے. 1 سال کے بعد ہم نے اس چیز کو رینیو کرانا ہوتا ہے. اگر ہمارا ڈیبٹ کارڈ وغیرہ اس میں آلریڈی اٹیچ ہے
تو وہ اس چیز کو دوبارہ سے آٹومیٹیکلی رینیو کر دیں گے. تیمور اور جو زہیب ہیں یہ ہمارے جو بی ایس سی کی ابھی فرسٹ بیچ جا رہا ہے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو آپ اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ اس کوشچن کو لے کے آگے کی طرف آ سکتے ہیں. ارسلان بھی ہمارے ون آف دا اسٹوڈنٹس جو ابھی کورس دے رہے ہیں, تو ان کا بھی ایک کوشچن تھا GTIN سے ریلیٹڈ اور UPC سے ریلیٹڈ. تو آپ کے اور کوئی کوشچن ہے تو ان کوشچنس کو یہاں پر مینشن کرتے جائیں, میں ساتھ ساتھ ان کا آنسر کرتا جاؤں گا. ابھی تک کے لیے یہی 6 ٹرمز جو ہم نے آج ڈسکس کرنی تھی, ہمارا مین فوکس اس میں یہی تھا کہ بیسک سی چیزوں کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. وہ لوگ جو آلریڈی فیملیئر ہیں ان چیزوں سے, ان کے لیے یہ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہوگی, یہ ایک بہت بیسک سا ٹاپک ہے. لیکن وہ لوگ جو فیملیئر نہیں ہیں, جن کا ایک انٹرسٹ ہے, یا جو اس چیز کو لے کے آگے کی طرف چلنا چاہتے ہیں, یہ سٹیپ ہے صرف ان لوگوں کے لیے کہ ان کا انٹرسٹ بلڈ ہو سکے, انہیں چیزوں کا نالج ہو سکے کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں, کس طرح سے آگے کی طرف بڑھیں گی, کیا سٹیپ ہوگا. کنٹینٹ رائٹنگ بھی اس طرح ہم نے بات کی. آگے ہم لسٹنگ میں بات کریں گے کہ لسٹنگ میں کیا کیا سٹیپس ہیں جو ہمیں لازمی آنے چاہیے, جو ہم نے لازمی فل کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح کہ UPC بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے, یا GTIN کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے لسٹنگ کے لیے, تو ہم اس میں لسٹنگ کو کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, اس کا جو مقصد تھا وہ بتانے کا یہی تھا. آگے ہم لسٹنگ کو ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد آگے کا طریقہ کار آئے گا. اس میں کنٹینٹ میں ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے, بلٹ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, وہ چیز آلریڈی اس میں بتا دی گئی ہے. پرائس رینج ہم کس طرح سے نکالتے ہیں, پرائس رینج میں پرائس رینج کے علاوہ ہم نے کوانٹٹی کیا ڈالنی ہے, ہم FBA کر رہے ہیں, FBM کر رہے ہیں, تو اس کے ڈفرینٹ سینیریوز جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے. کچھ کوسچن جو اس سے ریلیٹڈ اسائنمنٹ سب کروا سکتے ہیں. جی اسائنمنٹس یہ بالکل آپ سبمٹ کروائیں. جو کچھ بھی اس کا طریقہ کار ہے, جو اس کے آپ کے لیکچرز ہیں ان میں جو آپ کی ڈیڈ لائنس ہیں, اس کو ڈیڈ لائن کو میٹ کر کے اس میں آپ اس کو سبمٹ کروائیں. جو سلائڈس ہیں آپ کو وہ آج کے لیکچر کی وہ بھی کچھ دیر میں شیئر کر دی جائیں گی, کیونکہ یہ ہمارا ورکنگ سینیریو ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے ساتھ تمام کا تمام ڈاٹا پرووائڈ کر دیا جائے گا. Is FNSKU relate to Amazon or seller? عبد الرحمان نے کوشچن کیا ہے. عبد الرحمان میں نے بھی یہ بات کلیئر کی کہ FNSKU جو ہے وہ Amazon سے ریلیٹ کرتا ہے, اور SKU جو ہے صرف وہ سیلر سے ریلیٹ کرتا ہے. FNSKU فلفلمنٹ نیٹورک اسٹاک کیپنگ یونٹ فلفلمنٹ نیٹورک اسٹاک کیپنگ یونٹ, یہ Amazon سے ریلیٹ کرے گا, جو کہ Amazon اپنا ایک اسٹاک کیپ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے لیے اس کو یوز کریں گے. اور دوسرا ہے SKU جو کہ ہے اسٹاک کیپنگ یونٹ, جو کہ صرف اور صرف سیلر کے لیے ہے. ایون کہ میں نے بارہا یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے اپنی کلاس میں بھی, کہ اگر ہم سٹورز کو دیکھیں یا دکانوں کو دیکھیں, تو ایون جو شوزوں والے برانڈ ہیں, سروسز لے لیں یا باٹا لے لیں, تو ان کے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر انہوں نے پراپر اسٹاک کیپنگ یونٹس کے تھرو اپنے جو شوزز وغیرہ ہیں, جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, ان کو مینٹین کیا ہوتا ہے. اگر ہم اگر وہ اس چیز کو مینٹین نہ کریں, SKU کو مینٹین نہ کریں, تو ان کے لیے اتنے بڑے اسٹاک کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایز اے سیلر ہم VA ہیں, تو VA ورچوئل اسسٹنٹ ہیں, تو ہم ہی سیلر ہیں. ہمارے بھی یہاں پہ کلائنٹ تو موسٹلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جہاں ہم صرف رپورٹنگ لیتے ہیں. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے اسٹاک کو کس طرح سے مینٹین کریں گے, کیونکہ ڈیلی بیس پہ انٹریکشن جو ہے وہ ہماری ہونی ہے, نہ کہ ہمارے کلائنٹ کی ہونی ہے. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے. تو یہی ابھی تک کے لیے تھے. اور کوئی کوشچن ہے تو فوراً سے کر لیں کوئکلی. کافی زیادہ آئی تھنک 20 منٹ سے ابو کا یہ ہو گیا لائیو سیشن. UPC ہم نے ڈسکس کر لیا, ہم نے EAN ڈسکس کر لیا, ہم نے ASIN ڈسکس کر لیا, ہم نے GTIN کو ڈسکس کر لیا, ہم نے FNSKU کو ڈسکس کر لیا, اور لاسٹ ٹرم جو SKU ہے جو ہم نے لسٹنگ کے بیک اینڈ میں یوز کرنی ہوتی ہے وہ ہم نے وہاں سے ڈسکس کر لیا. جان اسمتھ سر کین گیٹ فری UPC اور GTIN اور نو. ہم UPC اور GTIN کو فری نہیں کہیں سے لے سکتے, لیکن ڈفرینٹ کہہ لیں کہ آن لائن پلیٹ فارمس ہیں فائبر سے ریلیٹڈ, یا اس کے علاوہ جو پلیٹ فارمس ہیں یہاں سے بلک میں مل جاتے ہیں کہ ہم $5 لے کے تھاؤزنڈس آف UPC بائی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ یہ ریلائبل سورس نہیں ہے. اگر ہم پرائیویٹ لیبل کے ساتھ ہم اپنی برانڈ بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں, ہم اپنی پروڈکٹس خود سے مینوفیکچر کرا رہے ہیں, تو ہم کبھی بھی یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم کسی اس طرح کی UPCs کے ساتھ جائیں. UPC کی بیس پہ ہماری لسٹنگ بند ہو سکتی ہے. کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ UPC میری پروڈکٹ سے ریلیٹ کرتا ہے, UPC کو میں نے آن کیا ہوا ہے. ایک GS1 ایک پراپر اسٹرکچرڈ وے ہے, اس کے اندر تمام کی تمام چیزیں وہ ایک پراپر ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں, پراپر ڈیٹیل جو ہے ان کی وہ چیز کو مینٹین کرتے ہیں.
تو وہاں پہ کہہ لیں کہ وہ ایک ریلائبل سورس ہے, ہم GS1 کو یوز کریں گے, لیکن ہم کسی اس طرح کی سسٹم کو نہیں یوٹیلائز کریں گے جہاں $5 کے کہہ لیں کہ thousands آف UPC مل جائیں. ہاں اگر ہم ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں, ڈراپ شپنگ بھی وہ کہ جس میں ہمارا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے ہمارے سپلائر کے ساتھ, تو اس جگہ پہ ہم ڈیفینیٹلی یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, ایک ایک UPC کو چیک کرنا پڑتا ہے لسٹنگ کے دوران کہ لسٹنگ UPC آلریڈی یوز تو نہیں ہے. اگر یہ آلریڈی یوزڈ ہو تو وہ Amazon اس کو ایرر جنریٹ کر دے گا, جو آپ کی لسٹنگ کو 1 or 2 days کے بعد ریموو کر دے گا یا بین کر دے گا. تو ہم فری نہیں لے سکتے, ہم نے لینا اس کو کہہ لیں کہ ڈالر اسپینڈ کرنے پڑیں گے, ہمیں کوئی پراپر کہہ لیں کہ پے کرنا پڑے گا, ہم تب بھی اس چیز کو لے سکتے ہیں. تیمور صاحب بات کر رہے ہیں EAN یورپین آرٹیکل نمبر. میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک اسپیسیفائی انہوں نے کیا ہوا اس چیز کو کہ یورپ میں جو چیزیں بنیں گی اس میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم UPC کو بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں. یورپ کے اندر, UK کے اندر, یا اس سے ریلیٹ جتنی بھی اسپین, اٹلی, فرانس جو کچھ بھی ریلیٹ کر رہا ہے UK سے, ہم وہاں پر UPC کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک, میں نے پہلے بھی یہ مینشن کیا کہ انہوں نے اس چیز کو نارملائز کر دیا, انہوں نے اس چیز کو اسپیسیفک بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس ریجن سے ریلیٹ کرتے ہیں تو EAN یوز کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اگر آپ فزیکلی ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں تو EAN لازمی ہے, تب UPC یا ان چیزوں کا GTIN کا کنسیپٹ ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے. لیکن اگر آپ Amazon پہ سیلنگ کر رہے ہیں تو آپ EAN کے ساتھ ساتھ جو UPC ہے اس کو بھی پراپر فارم میں یوز کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی. تو EAN کو آپ دیکھ لیں کہ یورپین آرٹیکل نمبر, تو یہ یورپ سے ریلیٹ کرتا ہے, اس کے 13 ڈیجٹس ہوتے ہیں, 13 ڈیجٹس کی فارم میں یہ پراپر سیکوینس بنتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آئی تھنک اور کوئی کوشچن نہیں ہے. زہیب صاحب کچھ ارریلیونٹ کریں ہیں کمنٹس جو کہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, باقی کوئی کوشچن اگر ہو تو ڈسکس کریں. میں نے ایک چیز پہلے مینشن کی اس لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے, لائیو سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے, کہ ہم اپنی سکسیس سٹوریز جو کہ صرف ہمارے امپلائز کی نہیں ہیں, جو کہ ہمارے کلائنٹس کی سکسیس سٹوریز ہیں, جو برانڈز ہم بلڈ کر چکے ہیں اتنے لمبے عرصے میں, جب ہم 5 سال سے کام کر رہے ہیں, کون کون سے لوگ تب سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, کون ہمارے کلائنٹس کے بارے میں, جو کون ہمارے امپلائز کے بارے میں کیا چیز لے کے کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. آلریڈی آپ اس گروپ کو دیکھیں, اگر جو ہمارا پیج ہے VAC کا, اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ ریویوز کو پوسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے امپلائز کے بارے میں کلائنٹس کیا کہتے ہیں. ہم منتھلی بیسس پہ, پہلے ہم نے ٹرم شروع کیا تھا کہ ہم منتھلی بیسس پہ اپنے کلائنٹ سے ایک فیڈ بیک لیتے تھے. ہم پھر تھوڑا ٹینیور کو اس کو انکریز کر دیا کہ ایک منتھ کے بعد پرفارمنس بہت زیادہ امپروو نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمیں کچھ چیزوں پہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اکاؤنٹ کی گروتھ کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہمیں. تو ہم نے ایک 3 منتھ کا سینیریو رکھا ہوا ہے جہاں پر ہم فیڈ بیکس لیتے ہیں, اور وہی فیڈ بیکس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس ہم سے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں, اور وہ کیوں سیٹسفائیڈ ہیں, کہ ہمارے کس امپلائی کے تھرو وہ سیٹسفائیڈ ہیں. کہ ڈائریکٹلی ہم تو نہیں ڈیل کرتے, ہمارے آگے جو امپلائز ہیں وہ اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے امپلائز کو اس ایفیشینٹ وے میں ٹرین کر دیا ہے کہ ہم وہ ایک کلائنٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, اس کو وہاں پر چلا سکتے ہیں, ان کا بزنس گرو کر سکتے ہیں, انہیں سجیشن دے سکتے ہیں, انہیں بزنس کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک ہمارے ورچوئل اسسٹنٹ کی خصوصیات ہیں, جو کہ آپ بھی اگر ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہیں گے تو آپ کی تمام چیزیں اس کے اندر آنا بہت ضروری ہے. آپ کوئی لرنر ہو, آپ پرابلم سالور ہو, کمیونیکیشن آپ کی بہت اسٹرانگ ہو, آپ کو پتا ہو کس جگہ پہ کون سا اسٹیپ لینا ہے, کس جگہ پہ کون سی اسٹریٹجی کرنی ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سر SKU اور FNSKU سیم پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں. تیمور میں نے آلریڈی بتایا یہ چیز کہ SKU جو ہے وہ سیلر سے ریلیٹ کرتا ہے, اور FNSKU جو ہے وہ Amazon سے ریلیٹ کرتا ہے. ہم SKU کی بیس پہ اپنی پروڈکٹ کو Amazon پہ نہیں بیچ سکتے, ہم نے ہر پروڈکٹ کے اوپر اپنا ایک بار کوڈ لگانا ہوتا ہے. اگر ہم SKU کا بار کوڈ لگائیں گے تو Amazon اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جب وہ FBA میں ان کے پاس پروڈکٹ ریسیو ہوگی اور SKU کا بار کوڈ لگا ہوگا تو Amazon اس پروڈکٹ کو کبھی بھی اپنے ویئر ہاؤس میں انٹر نہیں ہونے دے گا. لیکن اگر اسی پروڈکٹ کے اوپر ہم نے اپنا FNSKU مینشن کیا ہوگا, جو کہ پراپر بار کوڈ کے ٹرم میں Amazon پرووائڈ کرتا ہے, اگر وہ ایک سٹیکر وہاں پہ پروڈکٹ کے اوپر لگا ہوگا تو Amazon کا جو بار کوڈ ریڈر ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ FNSKU کو بار کوڈ کر لے گا, اور Amazon ہمیں اس FNSKU کی بیس پہ پروڈکٹ کو FBA میں رکھنے کی اجازت دے دے گا. تو SKU صرف ہمارے اینڈ پہ ہے, اور جو FNSKU ہے جو وہ Amazon کے اینڈ پہ بھی ہے, اور ہم بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ Amazon کے اینڈ پہ ہیں. ASIN Amazon یوز کرے گا, FNSKU ڈیفینیٹلی Amazon یوز کرے گا.
SKU جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوگا, اور جو GTIN, UPC اور EAN ہے یہ ایک تھرڈ پارٹی کے ریسورس سے آئیں گے جو کہ ہم اپنے لسٹنگ کے درمیان میں یوز کریں گے, جو بعد میں Amazon کے ساتھ لنک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کنسیپٹ ہے کہ SKU اور FNSKU سیم نہیں ہے, ان میں کسی نہ کسی حد تک نہیں, بہت مین ڈفرنس ہے. SKU سیلر سے ریلیٹ کرتا ہے, FNSKU جو ریلیٹ کرتا ہے وہ Amazon سے ریلیٹ کرتا ہے, فلفلمنٹ نیٹورک اسٹاک کیپنگ یونٹ کے اندر وہ آئے گا. یا اور کوئی مسکنسیپشن ہو تو یہ آئی تھنک ایک اچھی چیز ہو گئی ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو مائنڈ میں کوشچن آ رہے ہیں ان چیزوں سے ریلیٹڈ, وہ ان چیزوں کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. اسی طریقہ کار سے جو لوگ فیملیئر نہیں ہیں, جو لوگ ویسے کچھ نالج گین کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. تو میں بات کر رہا تھا اس سے علاوہ کہ ہم اپنی سٹوری جو شیئر کریں گے کلائنٹس کی, ایک پراپر ہم نے سکسیس سٹوریز کے نام سے ایک ڈاکومنٹس بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہم وہ تمام کی تمام چیزیں بتائیں گے کہ کلائنٹ کی گروتھ کس طرح سے کی ہم نے, آپ لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور ہم یہاں پر VAC کا سٹیپ لے کے کیوں چلے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں اتنا کچھ سیکھا ہے کہ ہم اب اس فارم میں ہیں کہ ہم اگلوں کو سکھا سکیں. ہم پریکٹیکلی وہ چیزیں پرفارم کر کے آئے ہیں, ہم نے ان سچویشنز کو ہینڈل کیا ہے, نہ کہ صرف اس بیس پہ ہم آ جائیں کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ کھول کے ہم ایک بزنس کے طور پہ صرف لوگوں کو سکھا کے اور انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. بزنس ٹرم ایک اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس معاشرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اس کمیونٹی کو گیو بیک کرنا کہ ہم نے اتنے عرصے میں جو کچھ سیکھا ہے ہم وہ لوگوں کو سکھائیں, تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. ہم نے یہ سوچ رکھ کے VAC میں جمپ کیا ہے. ہم نے بڑا نالج پہلے اپنے آپ کو پراپر اسٹیبلش کیا, ایکسپیرینس دیکھے کہ کیا سچویشنز آ سکتی ہیں, کیا طریقہ کار ہیں. صرف ان چیزوں کو نہیں لے کے چلا جائے گا کہ بزنس کس طرح سے چلتا ہے, یا ہمیں کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہاں پر یہ انویسٹمنٹ کر دی جائے, یہاں پر یہ انویسٹمنٹ کر دی جائے, اس کورس کو لے لیا جائے, اس کورس کو لے لیا جائے. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اسٹریٹجی کیا ہے. اس کو آپ انویسٹمنٹ اگر لے کے آ بھی رہے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کو کس طرح سے ہم آگے ڈبل کر سکتے ہیں اپنے اسٹریٹجی کے ساتھ, اپنے ایک پراپر وے میں سیلنگ کر کے. یا ہم ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ہم اس میں سے اتنی آؤٹ پٹ لے سکیں کہ آنے والے وقت میں ہم اس میں سے ایک پروفٹ مارجن بھی رکھ سکیں اور اس چیز کو دوبارہ سے سیلنگ کرنے کے لیے ایک نیا اسٹاک بھی منگوا سکیں. تمام کے تمام جو طریقہ کار ہیں وہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے جائیں گے. SKU کی کوئی لمٹ ہے جان بوجھ سے, اس میں SKU کی بیسیکلی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, لیکن ہم نے اس کو کسٹمائز کر کے لکھنا ہے, ہم نے اس کو شارٹ فارم میں لکھنا ہے کہ جو ہمیں دیکھ کے ایک دم سے ہمارا مائنڈ کلک کر جائے کہ اس کا یہ مقصد ہے. اگر ہم ڈیٹیل میں بڑا لکھیں گے تو پھر تو ہم پروڈکٹ کا نیم بھی لکھ سکتے ہیں, کہ اگر ہم نے اس سے موبائل کور کی بات کی تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ موبائل ڈیش کور ڈیش بلو یا بلیک, جو کچھ بھی ہمارا ویریشن ہوگی. تو لکھنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو کسٹمائز فارم میں لکھنا کہہ لیں کہ ایک اچھی اپروچ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا بہت حد تک آسان ہو جاتا ہے. تو یہی تھی آج کے لیے بیسک سی چیزیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی. آئندہ آنے والے دنوں میں نے پہلے بتایا کہ ہم انہی چیزوں کو آگے کی طرف لے کے چلیں گے. تو تیمور ٹھیک ہے, تھینک یو. اور کوئی آپ کا کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. باقی بھی جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں BSc کے, وہ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اپنی کیوریز کو, ان چیزوں کو ہمارے سامنے فارورڈ کیا کریں. گروپس بنے ہوئے ہیں, ان چیزوں میں بھی بتائیں. ادروائز جو لوگ ریلیٹ نہیں کرتے BSc سے کسی بھی طرح سے, یا وہ اس چیز کے بارے میں نالج لینا چاہتے ہیں, تو آپ اس گروپ کے اندر اوپن کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, اوپن ڈسکشن کر سکتے ہیں, آپ ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں. آپ کو کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی گائیڈ لائن چاہیے, کوئی کیوری ہے آپ کی, آپ اس چیز کو وہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ بھی, اور اوپن ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے. کچھ میں اپنا بھی بتاؤں گا آنے والے سیشنز میں کہ ہم ایک دم سے کچھ فیسز آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے اس سسٹم کو لے کے آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا. میں نے پہلے اپنے انٹروڈکشن دے دیا ہوا ہے کہ میں 1.5 سال سے اس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں. میری ماسٹرز ان IT ہے میرا. اس کے بعد میں نے یہاں پر جمپ کیا, پہلے پریئر نالج تھا ان چیزوں کو لے کے, لیکن اب ہم نے ایک پراپر سینیریو میں اس کمپنی کو لے کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک پراپر سسٹم چل رہا ہے. ہم اس سسٹم کو ایکسپینڈ کریں گے, باقی شہروں میں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو سیکھ سکیں. تو دیٹس انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ کسی نئی چیز پہ ہم ڈسکشن کریں گے, کوئی ڈفرینٹ ہمارے ساتھ. میں نے ایکسپرٹس مینشن کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوا کریں گے, لیکن کچھ سینیریوز اس طرح بن رہے ہیں کہ یہ ہمارا ورکنگ ٹائم ہوتا ہے, تو ہم اس ورکنگ ٹائم میں ان چیزوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم اپنے ڈفرینٹ ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسکشن کرا سکیں. دانیال صاحب آپ کو نظر آتے رہیں گے, وہ ہمارے ساتھ ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے. ذیشان صاحب آتے رہیں گے, کچھ سکسیس سٹوریز جو لڑکے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ان کو آپ کے سامنے لا کے کچھ ان کی موٹیویشن بڑھائیں گے, کچھ آپ کی موٹیویشن بڑھائیں گے. تو یہ سسٹم اسی طرح سے آگے کی طرف چلتا رہے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. پھر انشاءاللہ کسی نئے سیشن کے ساتھ, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. تو ابھی کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.